मुल्ला उमर ने एक दफ़ा कहा था कि तुम्हारे पास घड़ियां हैं, वक्त हमारे पास है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने अमेरिका को जालिम, जाबिर और तालिबान को रहम दिल बना के पेश कर दिया, आप जब इतना सब कह रहे हैं तो फिर ये बाकी दुनिया की मीडिया को क्यों नहीं नजर आता? देखिए, नज़र सारों को आता है, बात देखने में, समझने में और उसे तस्लीम करने में और फिर बयान करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपका बेशतर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, आपका ये जो सोशल मीडिया है, ये तमाम का तमाम साइंस के कंट्रोल में है। आप मीडिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के अरूज व ज़वाल पर पाकिस्तानी हुकूमतों का जो बदलते किरदार है, उस पर आप क्या कहेंगे कि जब पहले तालिबान का अरूज था तो ऑन रिकॉर्ड ये बयानात मौजूद है कि तालिबान हमारे बेटे हैं, अब फिर उनका अरूज आ रहा है तो ये जो है फिर उनके साथ बगले मिला रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे फिर आप? एक सेंस में ये सवाल काफ़ी मुश्किल है कि ये मुल्की मफादात की जंग है। ये इस्लामी एहसास का मामला नहीं है। इस्लामी एहसास में वो हर वक्त हर हाल में हमारे साथ थे। मुल्की मफाद के तहत आपने पूरी दुनिया के सफारतकारी के मुसल्लमा असूलों को पामाल करते हुए मुल्ला ज़ईफ को उंगलियां करके अमरीका के हवाले कर दिया। ये जिल्लत है पाकिस्तान के माथे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की बदलते सूरत हाल पर आप सबकी यकीनन नज़रें होंगी। मुसलसल गुज़िश्ता 20 बरस से अफ़गानिस्तान में तालिबान जिस तरह से साबित कदमी के साथ लड़ रहे हैं और जैसे लोगों ने उनका साथ दिया और अल्लाह की मदद और नुसरत से अब जैसे जैसे वो फतह के करीब होते जा रहे हैं, तो साथ ही बातिल कुव्वतों की जानिब से अब प्रोपेगेंडे भी शुरू हो गए हैं। कोई उन्हें जालिम कह रहा है तो कोई उन्हें कातिल कह रहा है। आखिर ये तमाम तर सूरत हाल है क्या? इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर तजिया निगार जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मीडिया में जिस तरह से अफ़गान तालिबान को खूनख्वार कहा जा रहा है, दहशतगर्द बना के पेश किया जा रहा है, या कहते हैं कि इनके पास जो है इनको इंसानी जानों की कोई कदर ही नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आधा तो आपने पहले ने बता ही दिया कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा जो है वो लफ्ज़ इटसेल्फ बताता है कि तालिबान को डीफेम करने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया कैसे इकट्ठा हो चुका है। मैं 2-3 बातें पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करता हूँ। सबसे पहले तालिबान की पहली हुकूमत की बात करें। जब इन्होंने उसे गिराया तो इन्होंने कहा वो मुतशद्दद है, मुतअस्सब है, रिजिड है और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए, खूनी है, सब कुछ जो आपने बयान किया वही कहा गया। फिर हुआ ये कि उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों का एक इदारा है, उसका जो हेड है उनका नाम था अज़ीम एम मियाँ। वो वहाँ पर दौरे पर गए, उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान का दौरा किया और फिर वापस आकर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने पूरे अफ़गानिस्तान का दौरा पेंट शर्ट में किया है। अच्छा, मेरे दाढ़ी नहीं है, मतलब मेरी तरह के थे। तो वो कहते हैं ना तो मुझे किसी जगह पर रोका टोका गया, ना किसी ने मुझे गालियाँ दी, ना किसी ने मारा, ना मुझ पर उन्होंने किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये उनका बयान है। उसके बाद कई अमरीकी सहाफ़ियों के कबूल इस्लाम का वाक़या भी आपके सामने रिकॉर्ड में मौजूद है। और वो जो है युआन रैडले वाला मामला, वो तो पूरी दुनिया में एक फ्लैश पॉइंट बन चुका था। तो अगर वो इतने ही ज़ालिम होते, इतने ही खूंखार होते, तो वो खातून जिसने सारी ज़िंदगी चमक दमक में रंगबू में गुजारी थी, वो उनसे मुतासर कैसे हो जाती? साफ़ियों की तंजीम का हेड अज़ीम मियाँ कैसे आके ये बयान दे देता कि मुझे कहीं पर नहीं रोका गया? कई अमरीकी साफ़ी मुसलमान कैसे होते? इसका मतलब है कि बताया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जो सुपर पावर एक ताकत है या पूरी दुनिया के ऊपर जिसका इनडायरेक्टली राज है, अमेरिका जिसे कहा जाता है, जब वो अफ़गानिस्तान में आया और उसने इतना अरसा गुजारा, उसके बाद इतनी टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद वो दुम दबाकर उल्टे पाँव भागने पर कैसे मजबूर हो गया? इसमें कई चीज़ें हैं। देखें, एक चीज़ है आपकी मॉरल ग्राउंड, मॉरल वैल्यू। जब आप इमॉरल वैल्यूज़ के ऊपर हमला करते हैं, इमॉरल वैल्यूज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं, तो वक्ती तौर पर कुछ लोग आपके साथ मिल जाते हैं, लेकिन वो दायमी नहीं होता। एक इंग्लिश का मुहावरा, उसका तर्जमा ये है कि आप थोड़े से लोगों को बहुत सारे लंबे वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों को थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो अमेरिका ने कोई 15-20 साल के लिए आधी से ज़्यादा दुनिया को बेवकूफ़ बनाए रखा, कुछ को धमका कर, कुछ को ललचा कर, कुछ को कन्फ्यूज़ करके अपनी ताकत का, अपनी सुप्रीमेसी का एक हवा बिठाए रखा। अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए इसने इंतहाई घटिया हरकतें भी की, जिनमें से एक इंतहाई घटिया हरकत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला मामला भी है। बिल्कुल। यानी वो औरत जिसके ऊपर इनकी अपनी अदालत के मुताबिक सिर्फ उसने गन उठाई है, अगर साबित शुदा वो भी नहीं है, लेकिन गन उठाई है, उसे 80 साल कैद की सज़ा, उसके ऊपर जो टॉर्चर किए गए ग्वांतानामो बे में जो कुछ हुआ, वो अमेरिका की मॉरल वैल्यूज़ को बताने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। इराक़ में जो कुछ किया वो इसकी मॉरल वैल्यूज़ को बताने के लिए काफ़ी है। शाम में जो हो रहा है इसकी मॉरल वैल्यूज़ को बताने के लिए काफ़ी है। तो इसका जो मॉरल ग्राउंड्स थे वो पहले दिन से वीक थे। जब आपके मॉरल ग्राउंड्स वीक होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ते चले जाते हैं। ये है सबसे पहला असूल। उसके बाद दूसरी बात जो आपने कही कि वो इतना बड़ा हवा था, टेक्नोलॉजी का गॉड था, वो ये था वो था और वो दुम दबाकर जो भाग गया, इसके पीछे और क्या चीज़ें हैं? उसके ऊपर एक देखें कि अरबों डॉलर का माशी नुकसान,
لوگ کہتے ہیں ہم لوٹنے آیا تھا، مادنیات لوٹ کے چلا گیا. ٹھیک ہے لوٹ کے چلا گیا، میں نے مان لیا فار ایگزامپل ان کی بات. مگر اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی 200 سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو بیل آؤٹ پیکیجز دینا پڑے. بیل آؤٹ پیکیجز کہ امریکہ کی معیشت ڈوب رہی تھی، اس سے مختلف کمپنیوں میں جا کر انہیں بیل آؤٹ پیکیجز ایسے مالی امداد دینا پڑی تاکہ وہ کمپنیاں اپنے پیروں پر سٹینڈ کر سکیں. امریکن پریزیڈنٹ فورڈ کمپنی کے دفتر میں جا کر خود بیٹھ گیا، کیونکہ اگر فورڈ کمپنی ڈوب جاتی تو امریکہ ڈوب جاتا. امریکہ کی معیشت میں فورڈ کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوا کہ اس کے بہت بڑا معاشی نقصان ہوا. اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ امریکی فوجی جو ہیں یہ ٹرانس ہیومن ہیں یا یہ سپر سولجرز ہیں یا یہ روبوٹک سولجرز ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک. ان کا لباس ایسا ہے، ان کے ہیلمٹس ایسے ہیں، ان کے اکوپمنٹ ایسے، انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو ان کا خیال تھا کہ کیجولیٹیز ان کی بالکل نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک. مگر ان کی کیجولیٹیز جو ہیں امریکن فوجیوں کی وہ سینکڑوں میں نہیں جب ہزاروں میں ہوئیں. جب وہاں پر تابوت پہنچنے شروع ہوئے تو کچھ تابوت تو چھپا لیے گئے، کچھ چیزوں کو بچا لیا گیا، لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا، مگر کچھ چیزیں پھر بھی پہنچ گئیں. اس چیز نے ایز اے نیشن پورے کی پوری امریکی قوم کا مورائل ڈاؤن کر دیا. جب قوم آپ کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو آپ زیادہ عرصے تک لڑ نہیں سکتے. اس کے بعد میں لیٹ می فنش پلیز. اس کے بعد اگلی چیز گوریلا جنگ جو ہے. گوریلا جنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ٹائم. جی. ملا عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تمہارے پاس گھڑیاں ہیں، وقت ہمارے پاس ہے. بالکل. اچھا ٹائم، اس میں دشمن کو تھکا کر مارا جاتا ہے. اچھا گوریلا جنگ میں ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کی، جو علاقے کے لوگ ہیں، ان کی مدد عام طور پہ گوریلا افواج کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ہٹ اینڈ رن، انہوں نے ہٹ کرنا ہے اور بھاگنا ہے. پھر انہیں فوڈ چاہیے، انہیں پناہ گاہ چاہیے، انہیں پانی چاہیے، انہیں راستے پوچھنے ہیں. اس کے لیے انہیں مقامی آبادی کی مدد درکار ہے. اب وہاں پر مقامی آبادی نے مکمل طور پر طالبان کا ساتھ دیا، اور طالبان کے اعصاب اتنے مضبوط تھے کہ وہ 20 سال میں نہیں ٹوٹے. مگر امریکہ اور نیٹو کی تمام افواج 20 سال میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں. اچھا یہاں ایک اور بات واضح ہوتی ہے، پورے کا پورا ویسٹ، ان کا میڈیا اور ہمارے ہاں کا بھی وہ میڈیا جو ان کی زبان بولتا ہے، یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ طالبان ظالم ہیں، ان کے اوپر پتہ نہیں کیا قرض ہے کہ وہ ظالم جنگجو قاتل ہیں، انہیں عوام کی قطن کسی قسم کی فکر نہیں ہے، نہ ہی عوام کی انہیں سپورٹ حاصل ہے، انہوں نے زبردستی نظام قائم کیا ہوا تھا. مگر گوریلا جنگ میں آپ زبردستی عوام کی مدد نہیں لے سکتے. آپ حکومت میں ہوں، آپ زبردستی مدد لے سکتے ہیں. گوریلا جنگ میں کسی بھی صورت مدد نہیں لے سکتے. تو اس 20 سال میں افغان عوام نے، افغان غیور عوام نے ہر محاذ کے اوپر طالبان کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ راستے بھی بتاتے، انہیں دشمن کی مخبری بھی کرتے، انہیں کھانا پینا بھی پرووائڈ کرتے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے، ان کے زخمیوں کو بھی سنبھالتے. یہ تمام لوکل آبادی نے کرنا ہوتا ہے، اور گوریلا جنگ لوکل آبادی کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس جنگ میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ یہ گوریلا جنگ تھی، ایسی جنگ جس میں افغان عوام کی مکمل مدد انہیں شامل تھی. اور یہ جواب ہے ویسٹ کو اور ان کے میڈیا کو کہ جو آپ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ افغان عوام نہیں ہیں، تو پھر امریکہ کی ذلت آمیز شکست کیوں ہوئی؟ جب یہ تمام عناصر مل گئے تو پھر امریکی عوام کا امریکی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا. وہاں پہ ایسی کمپینز چلائی گئیں کہ امریکی بجٹ، امریکی ٹیکسیز افغانستان میں خرچ کیوں ہو رہے ہیں، اس جنگ سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے. یہ کارپوریٹ جنگ ہے، یہ تیل کی کمپنیوں کی جنگ ہے، یہ اکانومی کی جنگ ہے، یہ مذہب کی جنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، مگر اس میں امریکی عوام کا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں پیسہ دیں اس کام کے لیے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لاسٹ پریزیڈنٹ آیا ٹرمپ، اس نے بھی یہی کہا کہ میں آتا ہی یہاں سے فوجوں کو باہر نکال لوں گا. کافی سارے معاہدے ہوئے، اس کے بعد وہ کچھ تکمیل تک پہنچے، کچھ نہیں. نیا صدر آیا، اس سے بھی ان معاہدوں کو کنٹینیو کرنا پڑا، ورنہ وہ امریکہ کی صدارت پر رہ ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے امریکہ کو ظالم، جابر اور طالبان کو رحم دل بنا کے پیش کر دیا، آپ جب اتنا سب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ باقی دنیا کی میڈیا کو کیوں نہیں نظر آتا؟ دیکھیں نظر ساروں کو آتا ہے، بات دیکھنے میں، سمجھنے میں اور اسے تسلیم کرنے میں اور پھر بیان کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں اپنے پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کا بیشتر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ کا پرنٹ میڈیا، آپ کا یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ تمام کا تمام کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ تمام کا تمام زائنس کے کنٹرول میں ہے. پاکستانی میڈیا یہ خبریں کہاں سے لیتا ہے؟ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی سے. انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کا وہ رائٹر ہو یا کوئی اور ہو، یہ تمام کی تمام کس کی ملکیت ہیں؟ یہ تمام کی تمام زائنس کی ملکیت ہیں. یہ وہ خبریں دیتے ہیں انہیں جو وہ دینا چاہتے ہیں، ان خبروں کو چھپاتے ہیں جنہیں یہ چھپانا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا پہلے رپورٹنگ کا کام کرتا تھا، اب میڈیا اینگلنگ کا کام کرتا ہے، یہ ذہن سازی کا کام کرتا ہے. تو آپ کا میڈیا تو اس حد تک مجبور ہے، پوری دنیا کا میڈیا بشمول آپ کے میڈیا کے اس حد تک مجبور ہے، اس حد تک بندھا ہوا ہے کہ یہ امریکی شکست کو امریکی شکست بھی نہیں کہہ پا رہے. بالکل ٹھیک. یہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امن معاہدہ ہو گیا، پیس پیکٹ ہے یہ، حالانکہ یہ سرنڈر پیکٹ ہے. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں افغان طالبان جو ہیں بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 70% سے زائد اور ہماری رپورٹس کے مطابق 85 یا 80% کے قریب علاقے پر اپنا دوبارہ سے حکومت اپنا ہولڈ قائم کر چکے ہیں. کابل اب ان کی دسترس میں ہے. مگر اس سب کے باوجود
میڈیا کا وہ نیشنل میڈیا ہے کا وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس فیکٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور مزے کی بات ہے اگر تسلیم کر بھی لیا تو انہیں اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں. اب بیان کرنے کی اجازت آپ کہیں گے اس سے کیا رکاوٹ آتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے چینل کے اوپر طالبان کی فتح باقاعدہ طالبان لکھ کے لگائیں کہ طالبان کی فتح، طالبانز وکٹری، تو بتائیے کہ آپ کے چینل سے ویڈیو اٹھا دی جائے گی کہ نہیں؟ سر ہم افغان سٹوڈنٹس لکھنے پہ مجبور ہیں. ہاں، افغان طالبان کی بجائے اب آپ لوگ افغان اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں یا تے سے طالبان لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے جو کی ورڈز ہیں اس میں پکڑ نہ آئے اس کی. تو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کہنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کو کہنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ سب مانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون فاتح ہے، لیکن جو آپ کا لبرل طبقہ ہے وہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. وہ اس لیے انکار کر رہا ہے کہ وہ انتہائی ڈرے اور سہمے بیٹھے ہیں. انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں اسلامی انقلاب آ گیا تو کل ہمارے ساتھ کیا بنے گا. وہ ہمیں طنز کرتے ہیں، آپ کو طنز کریں گے، اس پروگرام کے بعد مجھ پہ طنز کریں گے کہ ڈرنا تو آپ کو چاہیے جس نے پینٹ کوٹ اور ٹائی لگائی ہوئی ہے، جس کی داڑھی نہیں ہے خوف زدہ تو اسے ہونا چاہیے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ. وہ ایسی بات کریں گے. ٹھیک. جواب اس کا یہ ہے، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ امریکن صحافی اور جو اقوام متحدہ کے صحافیوں کی تنظیم کا سربراہ تھا عظیم میاں، وہ سب وہاں پہ پینٹ شرٹ میں کلین شیو گئے تھے. انہیں ان سے کوئی پرابلم نہیں تھی. ان کا مطلب ان کا مذہب متشدد نہیں ہے، ان کی سوچ متشدد نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں جو ان کی اپنی فقہ کے مطابق ہے، اس میں تشدد بہرحال نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب ایسے میں پاکستانی میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ وقت ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا. اگر پاکستانی میڈیا آزاد ہوتا بالکل ٹھیک. تو یقین مانیے اس وقت تمام کے تمام ٹاک شوز، تمام کے تمام کالم افغان جنگجو جہادی ہیروز کے تذکروں سے بھرے ہوتے. بتایا جاتا کہ اس آدمی نے ایک ٹانگ کے نہ ہوتے ہوئے کیا کیا، وہ آدمی جس کے دونوں بازو توڑ دیے گئے پھر اس نے کیا کیا، وہ آدمی جس کی چھاتی میں 6 گولیاں پیوست ہو گئی تھی اس کے باوجود اس نے کیا کیا. اس طرح کے بے شمار تذکرے ہوتے. مگر یہ میڈیا اس وقت اتنا دبا ہوا ہے کہ یہ کچھ کہنے سے قاصر ہے. لیکن اگر یہ آج سچ نہیں بولیں گے تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بین الاقوامی دباؤ تھا، پاکستانی میڈیا کنٹرول میڈیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کی صحیح پکچر پیش نہیں کی. مگر اب وقت آ گیا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ طالبان زور پکڑ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں آ چکے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات چاہیے، آپ کو ایسے تعلقات چاہیے کہ آپ کی سرحدیں محفوظ ہوں، آپ کو ایسے تعلقات چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے ملک میں آ جا سکیں، آپ کو ایسے تعلقات چاہیے کہ آپ دونوں مل کر مشترکہ دشمن بھارت کو ناکوں چینے چبوا سکیں. اس لیے اب آپ کو طالبان کی صحیح رپورٹنگ کرنی چاہیے. عوام کے ذہنوں کو جو آپ نے خراب کیا ان ذہنوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان کی خوشامد کریں، آپ صحیح رپورٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ فلموں کے کلپ کاٹ کاٹ کے طالبان کے ظلم کے طور پر دکھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب انہیں اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. اسی میں عالم اسلام کی بھلائی ہے. سر تو آپ میڈیا کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن افغانستان میں طالبان کے عروج و زوال پر پاکستانی حکومتوں کا جو کردار ہے، بدلتے کردار ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کہ جب پہلے طالبان کا عروج تھا تو آن ریکارڈ یہ بیانات موجود ہے کہ طالبان ہمارے بیٹے ہیں، لیکن جب جیسے ان پہ تھوڑا سا زوال آیا تو انہوں نے کہا وہ دہشت گرد ہے. اب پھر ان کا عروج آ رہا ہے تو یہ جو ہے پھر ان کے ساتھ بغلے ملا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے پھر آپ؟ ایک سینس میں یہ سوال کافی مشکل ہے، مگر دوسرے سینس میں اس سوال کا جواب تھوڑا آسانی سے بھی دیا جا سکتا ہے. ہمارے پروگرام کا نام بھی آپ دیکھ لینا، ہاں ڈیئر ٹو ٹاک، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے انداز میں آسانی سے بھی دیا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ کی ملک کی 2 اساس ہو سکتی ہے، ایک ہے اسلامی اساس، ایک ہے اس کی جغرافیائی اساس. اگر اسلامی اساس کی بات کریں تو ہمیں ہر حال میں اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، خواہ وہ پسا ہوا ہے، پیٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے یا وہ سٹیبل ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی. یہ ہے اسلامی اساس. دوسرے جغرافیائی اساس، جو جغرافیائی حدود کے مالک ملک ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان مفادات کے ساتھ وہ بعض اوقات ایسے ممالک کے ساتھ بھی سمجھوتے کرتے ہیں جو انہیں ناپسند ہوتے ہیں. مثلا چین ایک مسلم اسٹیٹ نہیں ہے، مگر پاکستان کے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. وجہ یہ ہے کہ جغرافیائی حدود ان کی آپس میں ملتی ہیں. ایک دوسرے کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی بقا میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا اس خطے کے توازن کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو جب آپ کا ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات وہ طالبان کو سپورٹ کرتا تھا. جب طالبان پر برا وقت آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس برے وقت کی وجہ سے ہم بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں، انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیا. اب دوبارہ جب طالبان نے پیش قدمی شروع کر دی ہے تو دوبارہ پاکستان میں کئی لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہمدردی جاگنے لگ گیا ہے. لیکن اسی پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گزشتہ 20 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ ذلیل ہو کے نکلے گا. بالکل ٹھیک. اور میں ان میں سے ایک ہوں. ہم نے بیانیہ نہیں بدلا اپنا. ٹھیک سر، لیکن دیکھیں نا اس ٹائم بھی تو ان لوگوں نے طالبان کو بیٹے کہا اور فوراً ہی بیانیہ بدل گیا، پھر اپنے اسی بیانیے پہ آ گئے. اس پہ کیا کہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملکی مفادات کی جنگ ہے.
یہ اسلامی احساس کا معاملہ نہیں ہے. اسلامی احساس پہ وہ ہر وقت ہر حال میں ہمارے ساتھ تھے. میں انہیں اپنا سر تو اسلامی پھر احساس تو میں ہم کہتا اسے تھا. بھائی چارہ نہیں کہیں گے نا. ہاں میں نے کلیئر کٹ کہا کہ ایک ہے اسلامی احساس, ایک ہے ملکی مفاد. یہ ملکی مفاد کے تحت انہیں قریب کیا گیا, ملکی مفاد کے تحت دور کیا گیا. ملکی مفاد کے تحت آپ نے پوری دنیا کے سفارتکاری کے مسلمہ اصولوں کو پامال کرتے ہوئے ملا ضعیف کو اریاں کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا. یہ ذلت ہے پاکستان کے ماتھے کے اوپر جو اس وقت کیا گیا, لیکن یہ انہوں نے شاید ان دا لارجر انٹرسٹ کیا ہوگا. لیکن جب ملکی مفاد میں اب امریکہ جا رہا ہے تو طالبان کو ساتھ لے کے چلنا ان کی ضروری ہے, ان کے لیے مجبوری بن چکا ہے. اب یہ ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ ملکی مفادات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. آپ افغانستان کی گزشتہ 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کیا افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت نہیں کی, سوائے ان 5 سالوں کے جو طالبان کا دور تھا؟ بالکل ٹھیک. افغانستان نے ہر پلیٹ فارم پر, ہر جگہ پر پاکستان کی مخالفت کی ہے. لیکن جب طالبان کا ٹائم آیا تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا جو پاکستان افغان تعلقات کا گولڈن ٹائم تھا. یہ ایسا ٹائم تھا کہ درمیان میں جو سرحد تھی وہاں پر فوجی تک تعینات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, محفوظ سرحد تھی وہ. تو اگر ہمیں ویسا ٹائم واپس چاہیے تو اب ہمیں کھلے دل سے انہیں ویلکم کرنا چاہیے. تو اب جو طالبان کی موجودہ صورتحال اور ان کی ممکنہ حکومت ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے. دیکھیں امریکہ نے اتنی جلدی افغانستان میں کابل کو فتح نہیں کیا تھا جتنی جلدی یہ کابل تک پہنچ گئے ہیں. روس نے اس سے زیادہ ٹائم لگایا تھا کابل تک پہنچنے میں, اس سے کم ٹائم انہوں نے لگایا ہے. اسٹریٹجی تھوڑی سی بدل لی انہوں نے. پہلے ان کی اسٹریٹجی تھی کہ یہ غالباً شہروں میں پہلے جاتے تھے, گاؤں میں پہلے جاتے تھے, شہر بعد میں فتح کرتے تھے. اب انہوں نے اسٹریٹجی چینج کر لی ہے. بالکل ٹھیک. تو کابل اب ان کی دسترس میں ہے. 80% سے زائد علاقہ ان کے قبضے میں ہے. قبضہ کہہ لیں اسے یا ان کی عملداری کہہ لیں, بلکہ زیادہ لفظ یہ کہ ان کی عملداری ہے. تو آج نہیں تو کل یہ اپنی طاقت منوا لیں گے اور پوری دنیا کو ماننا پڑے گا. اور امریکہ نے بھی جو معاہدہ کیا ہے وہ امارت اسلامیہ افغانستان سے ہی کیا ہے, یعنی اب دنیا کو ماننا پڑے گا. سر ہم دوسری طرف سے اگر سوچیں تو کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہو سکتا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں خود آگے آنے دیا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, جب یہ قبضہ کر لیں گے تو انہیں پتہ کہ کون سی عمارت میں کون بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ان کے اوپر ڈرون حملے کیے جائیں یا پھر سے حملہ کر دیا جائے. کیا کہیں؟ جو امریکی کی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں, اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں, وہ اس طرح کے تجزیے کر رہے ہیں. آپ نے جو پڑھی ہیں چیزیں وہ ٹھیک پڑھی ہیں, لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ جو امریکہ اپنی اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ 20 سال میں بالکل ٹھیک طالبان کو سرنڈر پر مجبور نہیں کر سکا, وہ اب کہاں سے کر دے گا؟ طالبان امیر ملا عمر کی وفات کی خبر بھی انہوں نے خود دی تھی. انہیں تو 3 سال تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو ان کی ٹیکنالوجی بتانے کے لیے اور ہے, دکھانے کے لیے اور ہے, اور پریکٹیکلی کچھ اور ہے. انہوں نے ہوا زیادہ کھڑا کیا ہوا ہے. ایک چائنیز وار اسٹریٹجسٹ ہے, اس کا نام ہے سانزو. اس کی کتاب ہے آرٹ آف وار. اس میں وہ ایک اصول بیان کرتا ہے جنگ کا. اصول ہے پاور پرسیوڈ, پاور اچیوڈ. یعنی پاور پرسیوڈ کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے ذہن میں اپنی طاقت کا جو ہوا بٹھا لیں, سمجھیں کہ آپ نے وہ طاقت حاصل کر لی. تو امریکہ میڈیا کے ذریعے, اپنے اسلحے کی نمائش کے ذریعے, اپنے اسلحے کے بارے میں رپورٹس کے ذریعے پوری دنیا کے ذہن میں یہ تاثر بٹھانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ میں فوجی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے سپر پاور ہوں, میری ٹیکنالوجی کو کوئی مات نہیں دے سکتا. مگر افغانیوں نے اخبار نہیں پڑھا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ مغلوب نہیں ہوئے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, انہوں نے شکست دے کے دکھا دی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا, ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. تو ناظرین یہ ہے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال. اب جو لوگ افغانستان کے بارے میں جو سوالات کرتے تھے وہی آپ کے سوالات میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کیے, اور آپ نے یقیناً ان کے جوابات بھی جان لیے ہوں گے کہ طالبان کی حکومت جب بھی آئی, ہمسایہ ملک میری مراد پاکستان ہمیشہ امن و سکون میں آیا. اب بھی طالبان کی حکومت عنقریب ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے امن کا قیام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.